वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और चूंकि आज जुम्मा है और आपको पता है कि जुम्मे की मुनासबत से हम हर दफ़ा ही कोई ना कोई ऐसा टॉपिक, ऐसा मौजू ज़रूर लेकर आते हैं जिससे ना सिर्फ हमारी दीनी रहनुमाई हो बल्कि जो हमारे रोज़मर्रा के ज़िंदगी के मसाइल हैं उन पर भी रोशनी डाली जा सके। और आज बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे, वो है तलाक या फिर इद्दत। क्योंकि इस्लाम में निकाह एक मजबूत और मुक़द्दस रिश्ता है, लेकिन अगर ये रिश्ता निभाना मुमकिन ना रहे तो अलहदगी की इजाज़त दी गई है। अलबत्ता इसके साथ साथ आपको पता है कि बहुत सारे सख्त हिदायत और उसूल भी दिए गए हैं ताकि ये फ़ैसला इंसाफ और हिकमत के साथ हो। और औरत के लिए इस अमल का सबसे अहम पहलू है इद्दत, यानी वो मखसूस मुद्दत जो तलाक या फिर शोहर के इंतकाल के बाद उसको पूरी करनी होती है। और इसकी बहुत सी, इसमें आप ये कहें कि अक़साम भी हैं, और कुरान और सुन्नत में इसकी मुद्दत, इसकी हिकमत और इसके दौरान के आप ये कहें कि जो हुकूक होते हैं औरत के और कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, उसको कुरान पाक ने तफसील से और बराह रास्त भी बयान किया। और आज हम अपने प्रोग्राम में यही जानने की कोशिश करेंगे, कुछ अहम इम्पॉर्टेंट सवाल हैं बहुत सारे लोगों के कि तलाक और इद्दत का ये निज़ाम क्यों बनाया गया है और इसके पीछे हिकमतें क्या हैं, और औरत के कौन से बुनियादी हुकूक हैं वो इस दौरान उसने अदा करने हैं। और इसके साथ साथ आज के दौर में बहुत से सवालात, क्योंकि जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि अब डिजिटल दौर है और हर नौजवान नस्ल का एक सवाल ज़रूर होता है कि अगर ये इद्दत है तो फिर औरत पर क्यों है, मर्द पर क्यों नहीं है। इस तरह के और भी बहुत सारे सवालात हैं जिनको हम जानने की कोशिश करेंगे। और इन स्टूडियो में ज्वाइन कर चुकी हैं आज प्रोफेसर नाहिदा राजपूत साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले जिस तरह मैंने अपनी इब्तिदा में बात की है कि कुरान पाक में मुख्तलिफ मकामात पर इद्दत का जिक्र आया है। अब एक जो मुतल्लिका औरत है उसके लिए टाइम पीरियड 3 माह का है, फिर जो हामला औरत है उसके लिए फिर बच्चे की पैदाइश है, फिर जो बेवा है उसके लिए 4 माह 10 दिन है, इस तरह से। लेकिन कुरान पाक इसको इन तमाम तर सूरतों को किस तरह से डिफाइन कर रहा है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गज़ल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सबसे पहले आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपकी मैनेजमेंट का, आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। बहुत ही अहम टॉपिक के साथ आप लोग आज आए हैं। और गज़ल, ये इतना नाजुक टॉपिक है और इतना पेचीदा भी है और आसान भी है। अगर समझ आ जाए तो इंतहाई आसान है, लेकिन लोगों ने इसको इतना पेचीदा बना दिया है कि अब जो हमारी न्यू जनरेशन है वो इसको समझ नहीं पा रही, और फिर वो तरह तरह के क्वेश्चन, जैसा कि अभी आप कह रही थी। अच्छा, इसमें बगैर किसी जो है वो किसी भी अभाम के कुरान पाक ने वाज़िया तौर पे इसके लिए अहकामात नाजिल फरमा दिए हैं, जिसकी वजह से, जैसा कि आप जानती हैं कि हमारे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जैसे कि फ़िक़्ह शाफ़िया है, मालिकिया है, हम्बली है, फ़िक़्ह जाफ़रिया है, फ़िक़्ह हनफिया है। तो चूँकि कुरान पाक में इसके अहकामात आ चुके हैं बिल्कुल क्लियर, जिसकी वजह से किसी भी स्कूल ऑफ थॉट में बहुत ही कम इसमें इख्तलाफ पाए गए हैं। बाकी इसमें तमाम स्कूल ऑफ थॉट इस बात पे मुत्तफिक हैं कि अगर किसी औरत का शोहर फोत हो जाता है तो उसकी जो इद्दत की जो मियाद होगी या वो जो दिन होंगे वो होंगे 4 मंथ और 10 डेज। ये तो हम इसको काउंट करते हैं 4 माह और 10 दिन। लेकिन जो कुरान पाक ने अहकाम दिए हैं ना, वो हैं औरत के 4 हैज़, उसके 4 पीरियड्स। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह जो तलाक याफ्ता औरत है उसके 3 पीरियड्स, 3 हैज़, ये 3 माह की मुद्दत बन गई। अच्छा। लेकिन दोनों सूरतों में अगर औरत जो है वो हमल से है, वो प्रेग्नेंट है, या माँ बनने वाली है, व्हाटएवर, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि जैसे ही उसका बच्चा पैदा हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा, तो उसकी इद्दत कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा। अब चाहे वो उसके जैसी उसको डिवोर्स हुई या उसका शोहर फोत हो गया तो उसका 1st मंथ था या उसका लास्ट डे था, मतलब बच्चे की पैदाइश के बाद कंप्लीट हो जाती है। मिसाल के तौर पे मैं इजी करके समझाती हूँ, उसका कल बच्चा डिलीवर हो गया, उसकी इद्दत कंप्लीट होगी। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर उसका 1st मंथ है तो वो 9 मंथ का जो पूरा पीरियड होगा वो उसकी इद्दत काउंट होगी। तो ये बाकायदा तौर पर, मतलब ये इसमें चेंजिंग्स की गई हैं, ये कुरान पाक ने तो जी बिल्कुल। हाँ, नहीं, कुरान पाक में जब है बाकायदा अहकामात हैं, और हमें हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अहकामात मिलते हैं कि अगर औरत हमल से है, चाहे तलाक याफ्ता है चाहे वो बेवा है, तो जिस दिन उसकी बच्चा पैदा हो जाएगा, उसका हमल खत्म हो जाएगा, उस दिन उसकी इद्दत खत्म हो जाएगी। अच्छा। हमें ये सुनने में आता है ना कि उसके बाद उसकी इद्दत शुरू हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है, उस दिन उसकी इद्दत मुकम्मल हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा नाहिदा, इसमें एक और भी अहम पॉइंट है, वो भी मैं आपके सामने रखती हूँ, लेकिन इससे पहले स्क्रीन पर हमारे नंबर भी चल रहे हैं, मैं अनाउंस भी कर देती हूँ। 051-890-1008 ये एक नंबर है, दूसरा नंबर है 051-2624-94
024446 آپ اس پر کال بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے, کوئی مسائل ہیں, تو ناہیدہ ہمارے ساتھ موجود ہے, آپ ان سے کر سکتے ہیں. اچھا ناہیدہ, ایک جس طرح سے چیز آپ نے بہت اچھے سے یہ تمام تر صورتیں ایلیبوریٹ کر دی ہیں قرآن کے حوالے دے کر, لیکن اس میں اگر جو ایک مینوپاز جس کو ہم کہتے ہیں ایک ایسا سٹیج آتا ہے عورت کا جس میں ان کو بالکل حیض ختم ہو جاتا ہے, جب وہ مینوپاز کے سٹیج پر ہوتی ہے تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ تو پھر ایام مکمل کرنے ہیں. اچھا, جیسے 3 مہینے 10 دن, اور اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن. پھر آپ کو یہ ڈیز مکمل کرنے ہوں گے. مطلب قرآن پاک میں لفظ آیا کہ وہ پھر دنوں کی گنتی پوری کر لیں. ٹھیک ہے, پھر وہ گنتی پوری کرنی ہوگی. صحیح. اور یہ گنتی 4 ماہ 10 دن والی 4 ماہ 10 دن ہے. اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے, عورت بیوہ ہو گئی, تو جب جیسے ہی اس کا جنازہ اٹھا, وہ فوت ہوا, اس دن سے اس کی عدت سٹارٹ ہو جائے گی, اور وہ 4 ماہ 10 دن ہوگی یا 4 حیض ہوگی. اسی طرح جو ڈیورس کا ہے وہ بھی جب طلاق واقعہ ہو گئی شرعی طور پہ, تو اس کے عدت کے ڈیز سٹارٹ ہو گئے, تو وہ بھی 3 حیض یا 3 مہینے 10 دن. ٹھیک ہے. اقرا اسلام آباد سے ہمیں ان کی کال ہے. جی اقرا, اپنا سوال کیجیے گا. میم میرا یہ کوشچن ہے کہ آپ یہ خلا جب ہوتی ہے تو خلا کے بعد میں نے سنا ہے کہ اگر خلا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دوبارہ رجوع کرنا چاہے عورت تو وہ پھر بغیر حلالہ کے وہ دوبارہ سے نکاح ہو سکتا ہے. کیا یہ ہے؟ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو پھر کیا خلا جس کی ہوئی عورت کی اس کو عدت بھی پوری کرنی ہوگی؟ اگر عدت ہوتی ہے تو پھر تو مطلب یہ ضروری ہے. کائنڈلی اس کو نا کلیریفائی کر دیں, مجھے کنفیوژن ہے. ٹھیک ہے اقرا, آپ کا سوال سمجھ آ گیا. جی اچھا, ان کے کوسچن کے آنسر سے پہلے میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ جو عدت کے احکامات ہیں, اس کے بعد میں ان کے آنسر کی طرف چلی جاؤں گی, کہ جو ہم اب عام طور پہ ہوتے ہیں جیسی طلاق ہوئی اور عورت کو نکال دیا جاتا ہے گھر سے باہر, جبکہ عدت کے دوران اس کے نان نفقے کی ذمہ داری اس کے سابقہ شوہر پہ ہوتی ہے. اچھا, جی ہاں, صرف خلا کے معاملے میں کچھ اسکول آف تھاٹس میں اختلاف ہے کہ اگر عورت اپنی مرضی سے ڈیورس لے رہی ہے, خلا, ٹھیک ہے, تو پھر وہ نان نفقے کی ذمہ داری اس کے شوہر پہ نہیں ہوگی, سابقہ شوہر پہ. لیکن اگر مرد طلاق دے رہا ہے اور اگر عورت بیوہ ہوگی, دونوں صورتوں میں بیوہ ہوگی, تو اپنے سسرال میں اپنے عدت کے دن پورے کرے گی, اور اس کے نان نفقے کی ذمہ داری, مطلب اس کا کھانا پینا, ایون کے رہائش بھی, وہ اس کے سسرال والوں پہ ہوگی. اسی طرح ڈیورس کا بھی یہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, خلا کا ابھی کوسچن آیا, تو چاہے خلا ہے چاہے وہ عورت جو ہے طلاق یافتہ ہے, انہوں نے حلالہ کا بیسیکلی کوسچن کیا. اس کا یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی عدت مکمل کرے گی. اس کے بعد ایک بہت بڑا المیہ, جو لوگ ہمیں اس ٹائم سن رہے ہیں, کہ خدا را یہ جو حلالہ ہے یہ کمپرومائزڈ نہیں ہوتا, یہ پلانڈ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, حلالہ بالکل بھی پلانڈ نہیں ہوتا. ابھی اقرا نے کوسچن کیا, ان کے لیے بھی یہی جواب ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ڈیورس ہوئی اور ہم عدت کے دوران ہی ہم اپنے سابقہ شوہر کی طرف, کسی نے کہا کہ میں نے واپس جانا ہے, ٹھیک ہے, تو اب اس کے سابقہ شوہر اور اس نے مل کے پلان کیا کہ میں تمہارا فلاں مرد سے نکاح کروا دیتا ہوں, وہ تمہیں ڈیورس دے, تم عدت پوری کرو اور میرے نکاح میں آ جاؤ. نو, یہ حرام کام میں آتا ہے, یہ آپ کے زنا کے زمرے میں آتا ہے, اور یہ گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہے, جو کہ بالکل بھی معافی کے قابل نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے. ہاں, حلالہ کا جو اسلامک طریقہ ہے وہ یہ ہے, ایک عورت کو طلاق ہوگی یا اس نے خلا لے لی, اس نے اپنی عدت مکمل کی, اور چاہے گھر والوں کی مرضی سے چاہے اپنی مرضی سے کسی دوسری جگہ نکاح کر لیا. اچھا, ٹھیک ہے, اور وداؤٹ اینی پلاننگ اور وداؤٹ اینی کمپرومائز اور وداؤٹ اینی پیمنٹ. آج کل تو لوگ پیمنٹ دے کے بھی یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بغیر کسی پلان کے یا بغیر کسی بھی کمپرومائز کے نکاح ہو گیا, اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہنا شروع ہوگی. کسی بھی وجہ سے اس شوہر نے طلاق دے دی, اچھا, کسی بھی وجہ سے, کوئی بھی وجہ ہو سکتی, یا اس شوہر کی ڈیتھ ہوگی, پھر وہ اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کر سکتی ہے, لیکن عدت مکمل کر کے. اچھا, یہاں پہ یہ تو کلیئر ہو گیا. یہاں پہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ عدت کیوں ہے. بالکل, جیسا کہ آپ نے بھی کوسچن کیا کہ مرد عدت کیوں نہیں کرتے. ٹھیک ہے, مرد تو یہاں تک ایک کام ہے کہ بیوی فوت ہو جائے, گھر میں میت پڑی ہے, وہ دوسرا نکاح کر سکتا ہے, لیکن عورت کے لیے کیوں ہے. اب میں آپ کو اس کا جواب دیتی ہوں. اس کا جواب چونکہ ہماری قرآن و سنت میں بھی ہے اور سائنس نے بھی اس کو غزل ثابت کیا. انہوں نے دیکھا کہ یار یہ احکامات ہیں کیوں, ہم اس کو چیک کریں. تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں, جو ایک ماں بننے کا پروسیس ہوتا ہے وہ عورت میں ہوتا ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور یہ جو 3 month کا یا 4 month کا پیریڈ ہے اور اس میں باقاعدہ حیض کا جو ہے اس میں لگایا گیا ہے, کوسچن مارک لگایا گیا ہے کہ حیض مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس لیے ہے کہ عورت اگر اپنے سابقہ شوہر یا اپنے جو فوت شدہ شوہر کے بچے کی ماں بننے والی ہے تو یہ کلیئر ہو جائے کہ حمل کس کا ہے. اچھا, اس وجہ سے عورت نے یہ ڈیز پورے کرنے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ 4 یا 3 حیض کا ہمیں کیوں کہا گیا؟ بالکل ٹھیک ہے, وہ اس لیے, اس چیز کو پھر سائنس نے ثابت کیا کہ ہمارے جینیٹکس میں کچھ ایسے جرمز ہوتے ہیں جو کہ 3 month تک ظاہر ہوتے رہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اور اس کے لیے جو ہے وہ ساتھ میں حیض کی شرط لگائے گی, 3 یا 4 حیض کی شرط. اس کے بعد جو ہے وہ عورت دوسرا نکاح کرے گی تو پھر جو اگلا شوہر ہوگا اس کی اولاد جو ہے وہ واضح ہوگی. تو یہ بیسیکلی وہ آنے والے بچے کے لیے کہ اس کا باپ واضح ہو جائے کہ آیا کہ یہ کس کی اولاد ہے. یہ بیسک کانسیپٹ ہے. پھر یہاں پہ جو ہے کچھ ہماری رسومات اس طرح کی بن گئی ہیں کہ وہ اب بالکل ہی جو ہے وہ سفید کپڑے پہن کے بیٹھ جانا, گھر سے باہر نہ نکلنا اور بالکل کسی غیر محرم کے سامنے نہ آنا. ہاں ہیں اس طرح کی شرائط, لیکن اتنی کڑی نہیں ہے غزل جتنی ہمارے معاشرے نے لگا دی ہیں. اس پر بھی ناہیدہ, اس پر بھی ہم آگے چل کر آئیں گے, لیکن مجھے سب سے پہلے تھوڑا سا یہ کلیئر کریں کہ جس طرح سے آپ نے ان تمام تر حلالہ کو بھی ڈیفائن کیا, ان کی اقسام کو بھی ڈیفائن کیا, کون سے ایسے کام ہیں جو عورت کو جائز ہے وہ کر سکتی ہے؟ جی میں اسی طرف آ رہی تھی. عورت اگر جاب کر رہی ہے آلریڈی, ٹھیک ہے, جاب کر رہی ہے اور اس کی مجبوری ہے, چاہے وہ کوئی مطلب گورنمنٹ کی جاب ہے, اسکول ٹیچر ہے, پھر اگر اس کا شوہر فوت ہو گیا, اس نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے, ٹھیک ہے, اس صورت میں عورت جو ہے وہ جا سکتی ہے لیکن ایک شرعی پردہ اور ایک باوقار لباس کے ساتھ. اچھا, ٹھیک ہے, جس سے اس کے جسم کی زیب و زینت ظاہر نہ ہو. اس طریقے سے وہ جا سکتی ہے لیکن ڈے ٹائم میں. اچھا, عدت میں ایک جو ناظرین ہمیں سن رہے ہیں, ایک سب سے جو سخت کام ہے وہ ہے رات باہر نہ گزارنے کے. ٹھیک ہے, اس دوران عورت رات باہر نہیں گزار سکتی. ٹھیک ہے, یہ سخت احکامات ہیں. باقی دن میں کام کر لو آپ نے, دن میں اگر آپ ہاسپٹل جانا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا تھانہ کچہری کا کوئی مسئلہ ہے, طلاق کی صورت میں, خلا کی صورت میں عورت جا سکتی ہے لیکن با پردہ. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اکثر ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا استعمال کیوں کیا جا رہا ہے, سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرنا, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا, میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھوں گی, لیکن ہمیں جوائن کر چکے ہیں شفقت صاحب کی کال ہے. جی شفقت صاحب, سوال کیجئے گا اپنا. جی سوال جی میرا یہ ہے جی, ایک دوست ہے, اس نے نا وہ اس میں بیگم کو ڈیورس دے دیا فون پہ. ٹھیک ہے, اس کے متعلق بہت پریشان تھے کہ یہ ڈیورس ہو گئی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک صاحب ہیں, انہوں نے اپنی بیگم کو فون پہ طلاق دے دی ہے, تو یہ ہو گئی ہے. یہاں پہ بھی جو ناظرین ہمیں سن رہے ہیں, غزل یہ بڑی انفارمیٹیو ہے کہ طلاق چاہے مذاق میں دو, طلاق چاہے غصے میں دو, طلاق چاہے سیریس ہو کے دو, طلاق چاہے فون پہ دو, طلاق چاہے عورت کے پیٹھ پیچھے دو, جس طرح بھی دو طلاق ہو جاتی ہے. طلاق ہو جائے گی. جی طلاق ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, چاہے آپ مذاق میں بھی بولو تب بھی مذاق میں بھی بولو تو طلاق ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا پھر کیا پروسیس ہے اگلا, پھر رجوع کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اب یہ تو ہے کہ آپ جو ہمارے مفتیان کرام ہیں ان سے پھر آپ فتویٰ لے سکتے ہیں کہ اگر جو ہے آپ نے فون پہ طلاق دے دی, اب وہ چاہے وہ ایک طلاق تھی کہ آپ نے ایک طلاق دی یا آپ نے تینوں طلاق کی گٹھی بولی, تو اس کے پھر علیحدہ احکامات ہیں. چونکہ آج ہم عدت پہ بات کر رہے ہیں. طلاق دے دی اور پھر مطلب اگر ایک بار دے دی, دوسری بار بھی دے دی, تیسری بار بھی دے دی, تو وہ طلاق واقع ہو چکے گی. واقع ہو چکی ہے. اگر صرف ایک بار اسکول آف تھاٹس کا تھوڑا سا اس میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ایک بار دی ہے اور ایک بعد میں دی ہے تو رجوع ہو جاتی ہے. صحیح. ایک عدیل کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی عدیل صاحب, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی عدیل صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ ٹی وی کا والیوم کم کر دیں تاکہ آپ مجھے سن سکیں. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک. اپنا سوال کیجئے گا پلیز. سوال یہ تھا جیسے بیگم سے جھگڑا فساد رہتا ہے, ایک طلاق دے دیے اور ایک مقصد ہے, پھر 2 باقی رہ گئی, پھر کچھ مقصد ہے کہ کچھ عرصے بعد پھر جھگڑا ہو گیا اور پھر دوسرے طلاق دے دیے. تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا, مقصد ہے کبھی باقی ہے تو اس میں ہو گئی یا کوئی مسئلہ ہے, بیگم میرے پاس بھی. ٹھیک ہے, 2 آپ دے چکے ہیں, ایک باقی رہ گئی ہے, تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ واقع ہو گئی. اگر لائن پہ ہیں ابھی؟ جی لائن پہ ہیں. جو دوسری طلاق کے بعد ٹائم کتنا گزر چکا ہے؟ ان کی لائن ڈراپ ہو چکی ہے, آپ جواب دے دیں, وہ سن لیں گے. ٹھیک ہے, اگر تو
یہ ایک ایک ماہ کے وقفے سے ہوتی ہے. آج چونکہ ہمارا عدت کا ٹاپک تھا, طلاق کا تھا نہیں, لیکن چونکہ کالز آنا شروع ہو گئی ہیں تو اس میں ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. اگر دوسری طلاق کو 1 month گزر چکا ہے, اور کچھ اسکول آف تھاٹس میں 3 month کا ٹائم بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس میں نا ہمارے اسکول آف تھاٹس کا بڑا رول ہے. اس میں پھر اگر کوئی حنفی ہے تو وہ پھر حنفی رول فالو کرے گا. اب ہمارے سننے والوں میں سے کوئی مالکی ہے تو وہ مالکی رول فالو کرے گا, کوئی فقہ جعفریہ سے ہے, اہل تشیع, ہر کسی کا اپنے وہ اس میں طلاق کے معاملے میں. ٹھیک ہے, لیکن ویسے ایک جنیرک سے سوال جو ہم پہلے بھی کر رہے تھے, لیکن اگر وہ مدت مکمل ہو چکی ہے اور اگر شوہر نے رجوع نہیں کیا, ٹھیک ہے, چاہے وہ 1 month کا پیریڈ ہے چاہے 3 month کا پیریڈ ہے, لیکن اگر شوہر نے رجوع نہیں کیا تو تیسری طلاق آٹومیٹیکلی واقع ہو جائے گی. اگر کسی نے ایک طلاق دی ہے غزل اور اس نے اپنی بیوی کے ساتھ رجوع نہیں کیا تو مہینے بعد دوسری طلاق آٹومیٹیکلی واقع ہو جائے گی. مطلب اگر ایک طلاق دے دی اور ایک کے طلاق کے بعد رابطہ نہیں کیا, رجوع مطلب رابطہ نہیں کیا, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کی آٹومیٹیکلی دوسری طلاق, اور اگر پھر بھی رابطہ نہیں کیا, ٹھیک ہے, اگر دوسری طلاق واقع ہو گئی لیکن اگر رابطہ کر لیا, تجدید نکاح کر لیا, بیوی سے رجوع کر لیا, تو وہ ختم ہونے کے چانس ہوتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ پیریڈ بھی گزر گیا, مطلب پورا 3 month 10 days کا پیریڈ گزر گیا ہے, ایک طلاق دی تھی, 3 ماہ 10 دن کا پیریڈ گزر چکا ہے, تو وہ تینوں طلاقیں ہو جائیں گی. اگر آپ ایک دو بار طلاق دے دیتے ہیں اور آپ کا 3 month کا پیریڈ گزر جاتا ہے تو اس کا مطلب آپ کی وہ طلاق واقع ہو جائے گی. یہ غزل وہ واحد حلال عمل ہے جس کو اللہ نے ناپسند فرمایا ہے. تو اس جو لوگ سن رہے ہیں, خدا را مذاق میں بھی ہوتا ہے, لوگ مرد حضرات اپنے فرینڈز میں بیٹھے ہوتے ہیں یا فیملی میں, ہاں وہ میں نے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دی, طلاق ہو جاتی ہے, مذاق میں بھی طلاق ہو جاتی ہے. ایون کہ فقہ حنفیہ میں کہتے ہیں کہ اگر کسی نے پانی پہ بھی لکھ دیا نا تو طلاق ہو جائے گی. اچھا, جی ہاں, صحیح, یہ بہت ہی نازک معاملہ ہے. خدا را اس کو جو ہے وہ آج کل ہم لوگوں نے حلال حرام کی تمیز چھوڑ دی ہوئی ہے. بالکل. اچھا, ایک عدیل صاحب جن کے بھی کال آئی تھی, وہ کچھ مزید کلیئر کرنا چاہتے ہیں, ان کی اگین کال آئی ہے. جی عدیل صاحب. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حنفیہ فرقہ میرا حنفیہ فرقے سے ہوا ہے. ٹھیک ہے, جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حنفیہ فرقہ میرا حنفیہ فرقے سے ہوں. بیگم میرے پاس ہی ہے, مقصد ایک طلاق میں نے دے دی تھی تو وہ میرے پاس ہی تھی, مقصد بیگم, تو پھر میرا مقصد یہیں پر مقصد ہے کہ رجوع ہی اس کے ساتھ ہے. پھر وہ کچھ عرصے کے بعد مقصد 4 5 6 ماہ کے بعد پھر دوسری دے دی, پھر بھی میرے پاس ہی ہے وہ. تو مطلب ایک بار میں سن لیا, اور 5 6 جی ٹھیک ہے. فقہ حنفیہ کے طرف سے نا آپ کے لیے یہی جواب ہے کہ خدا را خود پہ کنٹرول کریں. ٹھیک ہے, آپ آلریڈی جو ہے وہ 2 طلاق کا حق جو ہے وہ لے چکے ہیں, تو اب ذرا اپنے آپ کو کنٹرول کریں. اگر اب آپ نے مذاق میں بھی ایک طلاق دے دی تو آپ کی یہ تینوں طلاق جو ہیں وہ واقع ہو جائیں گی اور آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ علیحدگی اختیار کرنی پڑ جائے گی. ٹھیک ہو گیا. یقینی طور پر عدیل صاحب آپ کو پوائنٹ سمجھ آ گیا ہوگا. اچھا ناہیدہ, جس طرح سے ابھی آپ بیان کر رہی تھی 3 month کا پیریڈ, 4 month کا پیریڈ, اور پھر جو کام کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, ایک بچی ہے وہ اگر, کیونکہ آج کل ہم نے دیکھا ہے آن لائن نکاح اور آن لائن ہم دیکھ رہے ہیں کہ طلاقیں دینا رواج بن چکا ہے. نکاح بھی ہو جاتے ہیں آن لائن اور پھر اس کے بعد طلاقیں بھی دے دی جاتی ہیں. کیا ایسے بھی ممکن ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آن لائن نکاح کے لیے جی بالکل نکاح ہو جاتا ہے. نکاح کے لیے دیکھیں یہ جو پیپر ورک ہے نا, یہ تو چونکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کوئی بھی کام کرو تو اس کو ریٹن میں لے آؤ, لیکن نکاح کے لیے ریٹن جو یہ ہمارا پورا ہوتا ہے, نکاح نامے پہ سائن کرنا, یہ نکاح کے لیے ضروری نہیں ہے. نکاح کے لیے سب سے ضروری ہے حجاب و قبول, آپ کا قبول کرنا اور گواہان کی موجودگی میں. ٹھیک ہے, اگر آن لائن فار ایگزامپل کوئی دوسری کنٹری میں ہے, ٹھیک ہے, اور ویڈیو کال پہ ہیں, 2 گواہ اس کے پاس موجود ہیں, 2 گواہ بندی کے پاس موجود ہیں, اور وہ ان گواہان کی موجودگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مان کے اور ان پہ ایمان لاتے ہوئے ایک دوسرے کو اپنا شوہر اور بیوی تسلیم کر لیتے ہیں, تو یہ حجاب و قبول ہو جاتا ہے اور نکاح ہو جاتا ہے. اور طلاق اگر بچی ادھر ہے, ہسبینڈ باہر ہے, اور وہ فون پہ اس کو طلاق دے دیتا ہے کہ وہ ہو جائے گی طلاق. ٹھیک ہو گیا. اس طرح کی بہت سی مت سی, اور یقینی طور پر آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہوا تو آپ سوشل میڈیا پر جا کر ہمارے اس سیگمنٹ کے نیچے اپنے کمنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ٹائم بھی ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. ناہیدہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ نے بہت اچھے سے تمام تر سوالوں کے جواب بھی ایلیبوریٹ بھی کیا, کیونکہ ایک جو چیز تھی جو میں نے ابھی ناہیدہ سے بھی ڈسکس کی, کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اس طرح کی متس بھی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جی سوشل میڈیا کا استعمال عورت نہیں کر سکتی ہے, کپڑے آپ
اس طرح کے نہیں پہن سکتے ہیں, آپ نے صرف اندر ہی بیٹھنا ہے. پھر اس کے بعد کچھ ایسے سوال بھی ہمیں سامنے آئے دیکھنے میں جس میں یہ کہا گیا کہ بھئی جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں بچیاں تو وہ باہر کیسے جائیں. تو وہ بھی کلیئر ہو گیا کہ آپ نے رات کے وقت باہر نہیں جانا. آپ کا اگر کوئی بھی کام ہے, کسی بھی طرح کا کام ہے, آپ نے پڑھنا ہے, ہاسپٹل جانا ہے, کچھ بھی کرنا ہے تو وہ آپ باپردہ رہ کر سکتے ہیں اور دن کے اوقات میں ہی کر سکتے ہیں. یہ جائز صورتیں ہیں جن کو لے کر آپ چل سکتے ہیں اور اپنی زندگی بھی گزار سکتے ہیں, کیونکہ اتنا یہ سخت نہیں ہے جتنا ہم نے اس کو آج کے دور میں بنا دیا ہے. اور اس حوالے سے جتنا آپ رجوع کر سکتے ہیں, کیونکہ جس طرح سے ناہیدہ نے بھی بات کی کہ اس میں بہت ساری قسمیں ہیں, بہت سارے ہمارے فرقے ہیں, یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ فقہ حنفیہ ہے, جعفریہ ہے, تو ہر کسی کے اپنے اسکول آف تھاٹس ہیں, ہر کسی کی اپنی کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, ان کے اکارڈنگ ہی آپ نے رجوع کرنا ہے. تو یہاں پر یقینی طور پر آج کی صبح کی سوچ آپ کو پسند آئی ہوگی. مجھے میری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے منڈے تک کے لیے. اللہ حافظ.